Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त ख़ताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदा हम सब को बियाबान के तजर्बे में से गुजरने देता है ताकि हम तैयार हो सकें वादे की सरजमीन में दाखिल होने के लिए। जब बनी इसराइल मिस्र में से निकले तो वो एकदम कनान में दाखिल नहीं हो गए, बल्कि बीच में एक बियाबान था। इसी तौर से जब हम गुनाह की गुलामी में से निकल कर आते हैं, जो कि मिस्र की गुलामी की तस्वीर है, तो हम एकदम से खुदा के वादों में, खुदा की बरकत में, खुदा की फतह में दाखिल नहीं हो जाते, बल्कि हमें बियाबान में से गुजरना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कुछ लोगों का बियाबान बहुत लंबा हो जाता है। खुदा चाहता है कि हमारी बियाबानी ज़िंदगी का जो तजर्बा है वो थोड़ा हो, महदूद हो। हमें बियाबान का तजर्बा करना है, हमें बियाबान का सफ़र नहीं करना है। सफ़र एक लंबी चीज़ है, एक लंबा अरसा है, लेकिन हमने एक छोटा तजर्बा हासिल करना है। बनी इसराइल की मिस्र में से रहाई और गुनाहगार की गुनाह में से रहाई, ये एक सिंबल है जो हम बाइबल में देखते हैं, निजात को पेश करता है। जैसे वो बरे के खून से आज़ाद हुए, हम यीशु के खून से आज़ाद होते हैं। जैसे वो मिस्र में से निकले, हम गुनाह में से निकलते हैं। जैसे वो बियाबान में गए, हम भी बियाबान में से गुजरते हैं। और जैसे वो वादे की सरजमीन में दाखिल हुए, हम भी वादे की सरजमीन में दाखिल होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि उन्होंने 40 साल लगा दिए उस काम के लिए जो उन्होंने 40 दिनों में करना था। और इस सारी स्टडी का मकसद ये है कि हम खुदा के प्लान में अपने आप को ले आएँ, खुदा के मंसूबे में अपने आप को ले आएँ। बनी इसराइल को इसलिए भी 40 बरस लग गए, नाफरमानी उनकी ज़िंदगी में थी, अदब मार्फत उनकी ज़िंदगी में थी, और खुदा के परफेक्ट प्लान की अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़िंदगियों में नहीं थी। मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र में से तो निकाल लिया, लेकिन वो मिस्र को बनी इसराइल में से ना निकाल सका। मूसा बनी इसराइल को मिस्र में से निकाल लाया, लेकिन वो उनको कनान में दाखिल ना कर सका। इस बात पर गौर करें थोड़ी देर के लिए, यह बहुत बड़ी बात है। अपनी जिंदगी पर गौर करें,
اپنی نجات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں. موسیٰ ان کو مصر میں سے نکال لایا بڑے زور کے ساتھ، لیکن ان کو کنعان میں داخل نہیں کر سکا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ کہ بنی اسرائیل کے کردار کو تبدیل ہونا تھا، مینٹیلٹی کو تبدیل ہونا تھا، ذہن کو تبدیل ہونا تھا. اور آج وہ کام جو موسیٰ نہیں کر سکا، پاک روح ہماری زندگیوں میں کرتا ہے. جب ہم گناہ کی غلامی میں سے نکل آتے ہیں تو پھر ہمیں وعدوں میں بھی داخل ہونا ہے. اور موسیٰ وعدوں میں داخل نہیں کر سکا، لیکن پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے ذہن کو بدل دیتا ہے کہ ہم وعدوں کی سرزمین میں داخل ہو جائیں. اور یہ نجات کے دو رخ ہیں، نجات کے دو حصے ہیں کہ بیابان میں سے نکلنا ہے، غلامی میں سے نکلنا ہے، مصر میں سے نکلنا ہے، اور وعدے کی سرزمین میں داخل ہو جانا ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، بہت سے پاسٹرز لوگوں کو بیابان میں سے نکال لیتے ہیں، غلامی میں سے نکال لیتے ہیں، مصر میں سے، گناہ میں سے نکال لیتے ہیں، لیکن ان کو وعدوں میں داخل نہیں کر پاتے. وہ ان بٹوین بیابانی زندگی میں رہ جاتے ہیں، برسوں کا لمبا عرصہ وہ بیابان میں گزار دیتے ہیں. بہت سے ایماندار ان کی زندگیاں بیماریوں میں، حالات میں، مسائل میں، مشکلات میں، فیلیئرز میں، ناکامی میں، کرس میں پھنسی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے رہنماؤں نے جو کام کمپلیٹ نہیں کیا وہ یہ تھا کہ مصر میں سے نکالنا ہے اور کنعان میں داخل کرنا ہے، پھر جا کے نجات کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کو بیابان میں ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اور اس سارے کورس کا جو میں ٹیچ کر رہا ہوں یہ مقصد ہے، یہ ہم نے جاننا ہے کیسے ہم نے مصر میں سے نکلنا ہے اور وعدے کی سرزمین میں داخل ہو جانا ہے. اور اس کے اندر جو بیسک ایلیمنٹ آتا ہے وہ کردار کی تبدیلی کا ہے. جیسے جیسے ہمارا کردار تبدیل ہوتا جاتا ہے، ہم کنعان میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، وعدوں میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، فتح کو حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. بہت سے پاسٹرز ممبرشپ میں انٹرسٹڈ ہیں. ہمارے چرچ کی ممبرشپ اتنی ہے، ہمارے پاس اتنے ممبرز ہیں. گریس اسمبلیز آف پاکستان میں ہم ممبرشپ میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، ہم ڈسائپلشپ میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہم ممبرز نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہم شاگرد بنانا چاہتے ہیں. جاؤ، پوری دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو اور قوموں کو ممبر بناؤ، جی شاگرد بناؤ. چرچ میں ہمیں ممبرشپ نہیں چاہیے ہے، چرچ میں ہمیں شاگرد چاہیے. 10 لوگ ہوں، 10 شاگرد ہوں. 100 لوگ ہیں، 100 شاگرد ہوں. یہ نہیں کہ 5000 لوگ ہیں لیکن وہ 5000 ممبرز ہیں. آج پاسٹرز کو، لیڈرز کو اپنے چرچز پہ نگاہ کرنی ہے، ہم ممبرز رکھتے ہیں یا ہم شاگرد رکھتے ہیں. ہم نے کیا پیدا کی ہے آج تک؟ شاگرد بنائے ہیں یا ممبرز بنائے ہیں؟ جو خادم یہاں پر موجود ہیں، یہ اسٹڈی ان کے لیے چیلنج ہے، ہم سب کے لیے چیلنج ہے کہ ہم نے ممبرز نہیں بنانے ہیں، ہم نے شاگرد بنانے ہیں. موسیٰ ان کو بڑی جد و جہد سے، بڑے پاورفل وے میں مصر کی غلامی میں سے نکال لایا، لیکن اس نے ان کو بیابان میں چھوڑ دیا. ایک نسل برباد ہو گئی. 40 سال وہ بیابان میں ضائع ہو گئے، اس لیے کہ موسیٰ ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، موسیٰ ان کا کردار تبدیل نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج ہمارے پاس فارکلیت ہے، روح اقدس ہے، پاک روح ہے، جو ہمارے کردار کو بدلنے میں ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم وعدے کی سرزمین میں داخل ہو جائیں. جب بھی ہم کردار کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کا جو ذہن ہے وہ جنسی تعلقات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ جنس کی طرف چلا جاتا ہے کہ میری ایسی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس لیے میرا کردار بالکل ٹھیک ہے. کردار میں 100 چیزیں اور آتی ہیں، آپ کا بولنا، آپ کا رویہ، آپ کا غصہ، آپ کا لہجہ، آپ کا ڈسپلن، جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے، یہ ساری چیزیں کردار میں آتی ہیں. اور اس اسٹڈی میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے وہ 10 بیسک پرابلمز جو بنی اسرائیل کی زندگی میں تھیں، جس کی وجہ سے
وہ وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکے. ان کے کردار میں 10 کریکس تھے، دراڑیں تھیں، جن کی وجہ سے وہ ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکے. یہ سٹڈی ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم چینج ہوں اور ہم گرو کریں، ہم تبدیل ہوں اور ہم آگے بڑھیں، ہم تبدیل ہوتے چلے جائیں اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسے کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. 40 کا عدد جو بائبل میں آیا یہ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے. 40 دن اور 40 سال ہم بنی اسرائیل کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ وہ بیابان میں انہوں نے گزار دیے. لیکن یہ غور طلب بات ہے کہ بائبل میں کئی جگہوں پر 40 کا عدد آیا، 40 سال اور 40 دن. اور جو 40 کا عدد ہے بائبل میں یہ تبدیلی کو پیش کرتا ہے اور یہ سفر کو پیش کرتا ہے، تبدیلی اور سفر. اور تیسری چوتھی سٹڈی میں میں آپ کو بتاؤں گا کیوں 40 دن کا یہ سفر تھا، خدا نے کیوں سلیکٹ کیا اس روٹ کو جو 40 دنوں کا تھا. خدا کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے، خدا کوئی کام بے فائدہ نہیں کرتا ہے. اس کا ایک پلان تھا کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں سے نکلیں گے، وہ اس روٹ کو لیں گے اور 40 دنوں کے بعد وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے. سو کئی ایک بائبل ریفرنس ہیں 40 کے تعلق سے. پہلا ریفرنس جو ہم دیکھیں گے وہ نوح کے تعلق سے ہے. پیدائش 7 باب اس کی 4 آیت آپ نوٹ کر لیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح نے 120 برس کشتی بنائی اور 120 برس جو ہیں یہ 40 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، اس کا ملٹیپل ہے. 40 کا عدد نوح کے حوالے سے تیاری کو پیش کرتا ہے، تبدیلی کو پیش کرتا ہے اور عدالت کو پیش کرتا ہے. اور پھر بارش کتنے دن ہوتی رہی؟ 40 دن اور 40 رات. خدا کی عدالت گناہ کے تعلق سے زمین پر اور انسانوں پر ہوتی رہی. دوسرا واقعہ جو ہم بائبل میں 40 کے تعلق سے دیکھتے ہیں وہ اسرائیل کا واقعہ ہے، جس کو ہم ایک جنرل وے میں سٹڈی کر رہے ہیں. اور خروج میں آپ کو یہ سارا واقعہ ملے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان 40 سالوں میں وہ پرکھے گئے. یہ ایک 40 ڈے مارچ تھا، بلکہ ایک 40 ڈے واک تھی جس کو بنی اسرائیل نے 40 ایئرس کی مارچ بنا دیا، سفر بنا دیا. 40 دن کا مختصر سفر تھا جس کو بنی اسرائیل نے 40 سالوں کا طویل سفر بنا دیا. یہ ان کی ٹیسٹنگ کو، آزمائے جانے کو پیش کرتا ہے. پھر تیسرا واقعہ ہم ایک بائبل میں دیکھتے ہیں 40 کے تعلق سے، اور یہ ایلی کے تعلق سے ہے. پہلا سیموئیل 4 باب اور اس کی 18 آیت، اور یہ حوالہ ہم بائبل میں سے پڑھیں گے. پہلا سیموئیل 4 باب 18 آیت. سو ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ ایلی کاہن نے 40 سال بنی اسرائیل پر قاضی کے طور پر خدمت کی، یعنی جج کے طور پر خدمت کی. لیکن ایلی کا گناہ کیا تھا؟ ایلی کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی خدا کے راہ پر تربیت نہیں کی ہے. خود وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا لیکن اس کے بچے خدا کی راہ پر نہیں چلے. وہ خود تو اسرائیل کی عدالت کرتا رہا، اسرائیل کو جج کرتا رہا، لیکن اس نے کبھی اپنے آپ کو سیلف جج نہیں کیا کہ میری زندگی میں کیا خامی ہے. تو 40 کا عدد سیلف ججمنٹ کو بھی پیش کرتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پرکھتے تو سزا نہ پاتے. اور خدا کے نزدیک یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم نہ صرف خود خدا کے ساتھ چلیں بلکہ ہمارا خاندان بھی خدا کے ساتھ چلے، ہمارے بیوی بچے بھی خدا کے ساتھ چلیں. اور 40 کا عدد اس تعلق سے سیلف ڈسپلن اور سیلف ججمنٹ کو بھی پیش کرتا ہے. خدا یہ چاہتا تھا کہ ایلی کے بعد اس کے بیٹے بھی کاہن ہو. ایلی کاہن ہے تو بیٹے کیا ہوں گے؟ بیٹے بھی کاہن ہونے چاہیے تھے. لیکن ایلی نے خدا کی راہ پر ان کی تربیت نہیں کی ہے. پھر ہم ساؤل اور جاتی جولیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں،
اور پہلا سیموئیل 17 باب اس کی 16ویں آیت میں آپ یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں کہ 40 دنوں تک جاتی جولیت اسرائیل کی فوجوں کے سامنے آتا رہا اور ان کو چیلنج کرتا رہا کہ کوئی میرا مقابلہ کرے، لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ آیا۔ یہ 40 دن کیا تھے؟ یہ 40 دن کے لیے خدا ساؤل کی دلیری کو ٹیسٹ کر رہا تھا، اور یہی وہ ٹائم تھا جب ساؤل ریجیکٹ ہو گیا اور داؤد اس کی جگہ پر ریپلیس ہو گیا۔ سو یہ 40 کا جو چیلنج تھا، یہ لیڈرشپ میں بھی تبدیلی تھی۔ ساؤل کی جگہ پر خدا داؤد کو لے آتا ہے۔ پھر بہت سے اور حوالہ جات ہیں بائبل مقدس میں جہاں پر ہم 40 کے عدد کو دیکھتے ہیں۔ داؤد نے کتنے سال بادشاہی کی؟ 40 سال۔ سلیمان نے کتنے سال بادشاہی کی؟ 40 سال۔ اوتھینیل نے قضات کی کتاب میں کتنے سال بادشاہی کی؟ 40 سال۔ اور جداؤن کے حوالے سے اور براق کے حوالے سے بھی ہم 40 سالوں کو دیکھتے ہیں۔ سو بائبل میں جو 40 کا عدد ہے، چاہے 40 دن ہیں یا 40 سال ہیں، یہ ایک مقصد کو پیش کرتے ہیں۔ موسیٰ جب خدا کے پاس گیا شریعت کو لینے کے لیے تو کتنے دن خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہا؟ 40 دن۔ پھر جب بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنایا، موسیٰ پھر خدا کے پاس پہاڑ پر گیا دوبارہ سے شریعت کو لینے کے لیے، کتنے دن وہاں پر ٹھہرا رہا؟ 40 دن۔ ایلیا پورب کے پہاڑ پر گیا اور 40 دن وہاں پر اس نے روزہ رکھا۔ اور پھر نینوا کے تعلق سے یونا 3 باب اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن کا وہاں پر ذکر پایا جاتا ہے۔ حزقیل نے یہودا کی گناہوں کی خاطر وہ 40 دن کا اس نے روزہ رکھا اور وہ اپنی ایک ہی رائٹ سائڈ پر 40 دن لیٹا رہا۔ یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں 40 دن آزمایا گیا، بیابان میں چلا گیا، اور پھر جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اس طرح سے بائبل مقدس میں 40 سال اور 40 دن کے تعلق سے بہت سے حوالہ جات پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بیابانی زندگی کے تعلق سے بھی بائبل مقدس میں بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ یوحنا جب پتمس کے جزیرے میں تھا تو وہ اس کے لیے ایک بیابان تھا۔ پالوس جب قید میں تھا تو وہ اس کے لیے ایک بیابان تھا، بیابانی تجربہ تھا۔ یسوع مسیح بیابانی تجربے میں سے گزرا، پالوس بیابانی تجربے میں سے گزرا، اور گتسمنی کا تجربہ یسوع مسیح کے لیے بیابانی تجربہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو خداوند کی زندگی میں آیا یہ ایک شارٹ ٹائم پیریڈ ہے، اور اسی طور سے خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب بیابان کا تجربہ آئے تو مختصر ہو، سالوں پر محیط نہ ہو بلکہ دنوں پر محیط ہو۔ خدا آپ کو بھی بیابان میں سے گزرنے دے گا، بیماری میں سے گزرنے دے گا، حالات میں سے گزرنے دے گا، مسائل میں سے گزرنے دے گا، تاکہ آپ کے کردار کو بلڈ اپ کرے۔ خدا آپ کی ٹریننگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، خدا آپ کے کریکٹر میں انٹرسٹڈ ہے۔ خدا آپ کی تربیت میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، خدا آپ کے کردار میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہے، المیہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ جب ہم بیابان میں سے گزرتے ہیں تو ہم بیابان کو دیکھتے ہیں، اس برکت کو نہیں دیکھتے ہیں جو خدا ہمیں دینے والا ہے۔ خدا کی ایک خادمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جوائے ڈاوسن نے، جو پوری دنیا میں شفایت کے تعلق سے ایک نام رکھتی ہیں اپنا۔ جوائے ڈاوسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انٹرسیشن کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا آپ کو اسی تکلیف، آزمائش، بیماری یا بیابان میں سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے جس کو وہ جانتا ہے کہ بعد میں خدا اس تجربے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ خدا اسی ویلڈرنس کو آپ کی زندگی میں الاؤ کرتا ہے جس کو وہ یہ جانتا ہے کہ میں بعد میں اپنے جلال کے لیے تبدیل کر لوں گا۔ تو جب آپ مصیبت میں سے، آزمائشوں میں سے، حالات میں سے، سفرنگ میں سے گزرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا آپ کو شیپ کر رہا ہے، اور اس سارے تجربے کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مسیحی زندگی ایک سفر ہے۔
اور یہ ایک بیابانی سفر نہیں ہے، یہ ایک فتح مند سفر ہے، لیکن آپ پہ ڈپینڈ کرے گا، آپ کے رویے پر، آپ کے کردار پر، آپ کی زندگی پر، کہ آپ اس تجربے کو کیا بنا دیتے ہیں، اپنے لیے ناکامی کا باعث بنا دیتے ہیں یا آپ اپنے لیے اس کو کامیابی کا باعث بنا دیتے ہیں۔ جب ہم بیابان میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں کیا باتیں سیکھنی ہیں؟ پہلی چیز، خدا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اوبیڈینس، فرما برداری، تابع ہونا، اوبے کرنا۔ خدا ہمیں اوبیڈینٹ بنانا چاہ رہا ہے، خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے تابع ہو جاؤ، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ فرما برداری میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ڈائریکٹ ول کے انڈر آ جائیں، اس کی کامل مرضی کے تابع ہو جائیں۔ اور تابعداری خدا چاہتا ہے ایسی ہو، انکنڈیشنل تابعداری، غیر مشروطی تابعداری خدا ہماری زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ خدا سے کہتے ہیں خدا تو میرے لیے یہ کر تو میں تیرے لیے وہ کروں گا۔ ہم خدا سے بارگین نہیں کر سکتے ہیں، ہم خدا سے سودے بازی نہیں کر سکتے ہیں، تو میرے لیے یہ کر تو میں تیرے لیے وہ کروں گا۔ جی نہیں، خداوند تو میرے لیے کچھ کر یا نہ کر، میں تیرے لیے یہ سب کچھ کروں گا۔ آمین۔ تابعداری، جھکا دیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے۔ خدا جب بھی آپ بیابان میں سے گزرتے ہیں، تنگی میں سے گزرتے ہیں، بیماری میں سے گزرتے ہیں، مشکل حالات میں سے گزرے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے تابعداری کو، غیر مشروطی ڈائریکٹ اوبیڈینس کو خدا آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ تابع ہونے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو کنعان میں داخل کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری چیز جو بیابان میں ہم سیکھتے ہیں، سرنڈر، دست بردار ہو جانا، دست برداری، سرنڈر ہونا خدا کے سامنے۔ خدا کی لینگویج میں نو نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خدا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، خدا میں یہ نہیں کر سکوں گا، خدا کی لینگویج میں، ڈکشنری میں نہیں کا لفظ نہیں ہے۔ خدا ہم سے نہیں سننا چاہتا ہے، خدا ہم سے ہاں کا لفظ سننا چاہتا ہے۔ میں جاؤں گا، میں کروں گا، میں نے جانا ہے، میں نے کرنا ہے، مجھے بھیج، میں جاؤں۔ سرنڈر ہونا، دست بردار ہونا، اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ خدا آپ کے بیابانی تجربے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے، دست بردار ہو جاؤ۔ میں تم سے کبھی دست بردار نہ ہوں گا، لیکن تم دست بردار ہو جاؤ، دنیا سے، غلط رویے سے، اپنی خواہشوں سے، گناہ سے، اپنے پروگرام سے دست بردار ہو جاؤ، پھر میں تمہاری زندگی میں کام کروں گا۔ کمپلیٹلی دست بردار ہو جائیں، مکمل طور پر خدا کے سامنے دست بردار ہو جائیں، والنٹیرلی دست بردار ہو جائیں خدا کے سامنے۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کا سفر سالوں پر محیط نہیں ہوگا، دنوں میں آپ خدا کے وعدوں میں شریک ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو بیابانی تجربے میں خدا آپ کی زندگی میں ڈیولپ کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے، ایمان۔ بہت سے لوگ دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان تو اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان تو ہے ہی وہ ثبوت ان چیزوں کا جو اندیکھی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی ہیں، جو نظر نہیں آتی ہیں۔ ایمان تو ان چیزوں کا ثبوت ہے۔ بہت سے لوگوں کا ایمان اس وقت تک موو کرتا ہے، کام کرتا ہے، جب تک انہیں کچھ نظر آتا ہے، شفا ملتی نظر آ رہی ہے، رہائی ملتی نظر آ رہی ہے، علامتیں دور ہو رہی ہیں، برکت مل رہی ہے، دعاؤں کا جواب مل رہا ہے، معجزات ہو رہے ہیں۔ جب تک خدا یا کچھ نہ کچھ انہیں نظر آتا رہتا ہے، ان کا فیتھ کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن خدا ہر ایماندار کو اس پوائنٹ تک لے آتا ہے جب وہ نظر آنے والی چیزوں کو ہٹا دیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ جب ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، ہم اس وقت بھی خدا کو دیکھیں، شفا کو دیکھیں، یسوع کو دیکھیں، معجزات کو دیکھیں۔ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں چلتے ہیں، بلکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں۔ خدا ہمارے فیتھ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی آپ پر آزمائش آتی ہے،
جب بھی آپ پر پریشر آتا ہے آپ کے ایمان پر پریشر آتا ہے. ہمیشہ ایمان آزمایا جاتا ہے اور جب وہ ایمان قائم رہتا ہے وہ بڑھتا ہے. قائم رہنے والا ایمان بڑھنے والا ایمان ہے. سو خدا آپ کو بیابان میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ آپ ایمان رکھنا سیکھیں. چوتھی بات، جب ہم بیابان میں سے گزرتے ہیں یہ ٹرانسفارمیشن ہے، تبدیلی ہے، چینج کر رہے ہیں. خدا ہماری انر بینگ کو، خدا ہمارے اندر کے انسان کو، خدا ہماری اندر کی شخصیت کو تبدیل کر رہا ہے. خدا اس شخص کو استعمال نہیں کر سکتا ہے جو تبدیل نہیں ہوا ہے. خدا غیر تبدیل شدہ لوگوں کو استعمال نہیں کرتا ہے. بہت سے لوگ مصر میں سے نکل آئے ہیں، بیابان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ابھی ان کو تبدیل ہونا ہے کہ وہ وعدوں کی سرزمین میں داخل ہو سکیں. اس سے پہلے کہ آپ کنعان میں داخل ہوں، اس سے پہلے کہ آپ خدمت میں آئیں، اس سے پہلے کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، ضرور ہے ٹرانسفارمیشن، تبدیلی ہماری زندگیوں میں آئے، ہمارے کردار میں، ہمارے رویے میں، ہماری زندگی میں، ہماری اپروچ میں تبدیلی آئے تاکہ خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکے، تاکہ خدا ہمیں برکت دے سکے. خدا مجھے تبدیل کر، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، مجھے اور تبدیل کر، میں تیری صورت پر ڈھلتا چلا جاؤں. خدا تو میری زندگی میں نظر آ. جیسے جیسے آپ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ بیابان میں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. پانچویں چیز جو خدا اس تجربے کے وسیلے سے ہماری زندگی میں لانا چاہتا ہے، تیاری. خدا ہمیں تیار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ پر فوکس نہ کریں بلکہ ہم دوسروں کو دیکھ سکیں، ہم دوسروں کو دیکھ سکیں. جو لوگ مسیح میں بچے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، میری یہ نیڈ ہے، میری یہ پرابلم ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. بچہ ہمیشہ توجہ اپنی طرف لینا چاہتا ہے، یہ چائلڈ سائیکالوجی ہے. اور خدا آپ کو تیار کرتا ہے اس بیابان میں تاکہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اور آپ دوسروں کو دیکھنا شروع کر سکیں، آپ دوسروں کی نیڈ کو دیکھ سکیں، آپ دوسروں کی بیماری کو دیکھ سکیں، آپ دوسروں کی پرابلم کو دیکھ سکیں اور آپ ان کی ہیلپ کر سکیں. اور پھر آپ یہ کہہ سکیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. خدا آپ کو اس پوائنٹ تک لانا چاہتا ہے جہاں پر آپ خدا سے یہ پوچھیں خدا میں تیرے لیے کیا کروں. جب آپ دوسروں سے یہ پوچھیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. آزمائش کا جو یہ ٹائم ہے، یہ جو ویلڈرنس ایکسپیرینس ہے بیابان میں سے جب خدا آپ کو گزارتا ہے تو اس کا مطلب ہے تیاری ہے. یہ وعدے میں داخل ہونے کی، برکت میں داخل ہونے کی، فتح میں داخل ہونے کے لیے تیاری کا ٹائم ہے تاکہ آپ اس لائق بن جائیں کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں. آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں بلکہ آپ دوسروں کو دیکھ سکیں. چھٹی چیز، جب خدا آپ کو بیابان میں سے گزارتا ہے تو یہ آپ کی گروتھ ہے، ترقی ہے. آپ خدا میں گرو کرتے ہیں، خدا آپ کو بڑھاتا ہے. پھر آپ چیزوں کو خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر آپ حالات کو خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو آپ خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر آپ بیماریوں کو خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خدا ہماری زندگی میں گروتھ کو لانا چاہتا ہے. وہ شخص جو مسیح میں بالغ ہے وہ حالات کو خدا کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ بیماری کو خدا کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ پرابلم کو خدا کی نظر سے دیکھتا ہے. ساتھیوں، اور آخری بات کہ خدا ہمیں اس لیے بیابان میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ہم چینج ہو، تبدیل ہوتے چلے جائیں، ہمارا ذہن تبدیل ہو جائے، ہماری سوچیں تبدیل ہو جائیں، ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے، ہماری ڈائٹ تبدیل ہو جائے، خوراک تبدیل ہو جائے. جب بنی اسرائیل مصر میں تھے وہ مصر کی خوراک کھاتے تھے، لیکن جب وہ بیابان میں تھے تو وہ کس کی خوراک کھاتے تھے؟ فرشتوں کی خوراک کھاتے تھے. ایک نئی خوراک ان کو دی گئی. جب ہم پرانی زندگی میں تھے تو ہمارے رویے پرانے تھے، ہماری ڈائٹ پرانی تھی، ہم ڈفرنٹ چیزوں پر، پرانی چیزوں پر ریلائی کرتے تھے. لیکن جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں ضرور ہے کہ ہماری ڈائٹ تبدیل ہو جائے، پھر خدا کا کلام ہماری ڈائٹ بن جائے، ہم خدا کے کلام کو کھائیں اور روح القدس کے پانی کو پئیں. بیابان میں دو چیزیں خدا نے بنی اسرائیل کو دی، من اور پانی، من اور
پانی کے چشمے خدا نے جاری کیے. اور جب ہم مصر کی غلامی میں سے نکلتے ہیں, گناہ کی غلامی میں سے نکلتے ہیں, خدا بھی دو چیزیں ہمیں دیتا ہے. کھانے کے لیے خوراک دیتا ہے, اور وہ خوراک کیا ہے؟ خدا کا کلام. کلام کو کھائیں, کلام کو سمجھیں, کلام کو سٹڈی کریں. اور ابھی پہلے سیشن میں جو ہم نے سنا ہے, ہم نے بائبل کو پڑھنا نہیں ہے, ہم نے بائبل کو سٹڈی کرنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اس بیابان میں خدا ہماری زندگی میں چشمے جاری کرتا ہے. حورب کی چٹانوں سے وہ پانی نکالتا ہے. مریبا کے مقام میں وہ پانی کے کڑوے پانی کو میٹھے پانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور یہ پانی روح القدس کا وہ شہزور دریا ہے جو خدا نے ہمارے لیے جاری کیا ہے تاکہ ہم روح القدس میں سے پئیں. بیابان میں وہ ہمیں بھوکے اور پیاسے ہونے دیتا ہے. ہمیں اور بھوک لگتی ہے, خدا ہمیں کھانے کے لیے دے. ہمیں اور پیاس لگتی ہے, خدا ہمیں پینے کے لیے دے. وہ کھانے کے لیے روٹی دے گا. اور وہ روٹی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. یہ لو کھاؤ, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے صلیب پر توڑا جاتا ہے. آمین. اور وہ پینے کے لیے روح القدس کا پانی دیتا ہے. میری روح خدا کے لیے پیاسی ہے, میری روح پاک روح کے لیے پیاسی ہے. خدا چاہتا ہے آپ روح میں سے پئیں تاکہ روح کی ندیاں آپ کی زندگی میں جاری ہو جائیں. پھر جو ویلڈرنس کا مقام ہے, بیابان کا جو سفر ہے, یہ نہ صرف ڈائٹ کی تبدیلی ہے, جگہ کی تبدیلی ہے. نجات پانے کے بعد خدا یہ چاہتا ہے آپ اپنی جگہ بھی تبدیل کریں. جس جگہوں پر آپ پہلے جاتے تھے ان جگہوں پر آپ جانا چھوڑ دیں, آپ نئی جگہوں پر جانا شروع کر دیں. پہلے وہ مصر میں تھے, اب وہ بیابان میں ہیں, اور اب انہوں نے کنعان میں داخل ہونا ہے. نجات کے لیے ہمیں اپنی جگہ کو چینج کرنا ہے, اپنی فیلوشپ کو چینج کرنا ہے. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. نئی فیلوشپ میں جانا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنی فرینڈ شپ چینج کرنی پڑے, اپنے دوست آپ کو چینج کرنے پڑے. کریں, جو کچھ چینج کرنا ہے آپ تبدیل کریں تاکہ آپ اس کنعان کی سرزمین میں داخل ہو جائیں. کبھی بھی مسیحی زندگی میں فیلوشپ کو نہ چھوڑیں. آپ ایک چرچ کے ممبر ہوں, آپ ایک چرچ میں جائیں, آپ کا ایک پاسٹر ہو, اور آپ دیکھیں گے برکت آپ کی زندگی میں ہوگی. بہت سے لوگوں نے کئی چرچ کی ممبرشپ لے رکھی ہیں, وہ اس چرچ میں بھی جاتے ہیں, اس چرچ میں بھی جاتے ہیں, وہاں کی بھی ممبرشپ لی ہے. جی نہیں, آپ کا ایک ہی باپ ہے. آپ کے 4 باپ نہیں ہو سکتے ہیں, آپ کے 2 باپ نہیں ہو سکتے ہیں. جسمانی طور پر, دنیاوی طور پر آپ کا ایک ہی باپ ہے. اسی طور سے آپ کا ایک ہی چرچ ہو سکتا ہے. آپ 2 چرچ کے ممبرز نہیں ہو سکتے, آپ 3 چرچ کے ممبر نہیں ہو سکتے ہیں. سلیکٹ کر لیں کون آپ کا روحانی باپ ہوگا, کون سا چرچ آپ کا چرچ ہوگا. کبھی رفاقت کو مس نہ کریں. جو شخص فیلوشپ کو, سنڈے کی رفاقت کو, کلیسیا کی رفاقت کو مس کرتا ہے, وہ آہستہ آہستہ بیابان میں چلا جائے گا, بیماری میں چلا جائے گا, ڈیمونائزیشن میں چلا جائے گا, پرابلمز کا شکار ہو جائے گا. فیلوشپ کو کبھی اپنی زندگی میں مس نہ کریں. عزیزو, خدا رولز میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے جتنا خدا ریلیشن شپ میں انٹرسٹڈ ہے. خدا رولز کے لیے اتنا ریجڈ نہیں ہے جتنا وہ ریلیشن شپ کے لیے پیاسا ہے. خدا آپ کے ساتھ رشتہ چاہتا ہے. وہ بیابان آپ کی زندگی میں آنے دیتا ہے تاکہ آپ کے اندر روحانی بھوک پیدا ہو, روحانی پیاس پیدا ہو. خدا میں کھانا چاہتا ہوں, خدا میں پینا چاہتا ہوں, مجھے اور دے. خداوند ان باتوں کے لیے بیابان کو آپ کی زندگی میں آنے دیتا ہے. جتنی جلدی آپ تیار ہو جائیں گے, جتنی جلدی آپ تبدیل ہو جائیں گے, خداوند آپ کو قوی طور پر اپنے جلال کے لیے, اپنی برکت کے لیے, اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اس ٹیچنگ کا تیسرا حصہ موسیٰ کی زندگی, اور تھوڑی دیر کے لیے ہم موسیٰ کے کردار کو, موسیٰ کی لیڈرشپ کو سٹڈی کریں گے. موسیٰ کی زندگی کا آغاز ایک بڑا ہمبل سٹارٹ تھا. اس کے ماں باپ نے اسے چھپائے رکھا, پھر اس کو
انہوں نے ایک کشتی بنائی, چھوٹی سی ٹوکرا بنایا, اس کو پانی میں ڈال دیا. موسیٰ نے اپنی زندگی کا جب آغاز کیا, he was nobody, وہ کچھ بھی نہیں تھا, نہ اپنے ماں باپ کا بیٹا تھا اور نہ وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا. موسیٰ کی زندگی کا سٹارٹ کیا ہے؟ ریجیکشن, پرابلم, سفرنگ, مصیبتیں, مسائل. he was nobody's son, وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور کئی بار ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, خاندانوں میں, فیملیز میں پرابلمز آتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کیوں میرے خاندان میں ایسا کیوں ہے, میری زندگی میں ایسا کیوں ہے. میں بھی خدا آپ کی لائف میں ایک نو بڈی سٹارٹ لانا چاہتا ہے. موسیٰ کی زندگی کا سٹارٹ کیا تھا؟ ہی سٹارٹڈ فرام نو بڈی. موزیس واز اے نو بڈی. کس کا بیٹا تھا وہ؟ جن کا تھا انہوں نے چھوڑ دیا, کیونکہ پرابلم تھی, پرسیکیوشن تھی, اور جس کا وہ بنا وہ اس کے نہیں تھے. جس کا وہ بیٹا بنا موسیٰ ان کا بیٹا نہیں تھا, وہ موسیٰ کی ماں نہیں تھی, وہ موسیٰ کا باپ نہیں تھا. So Moses had a very humble beginning. شاید ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی beginnings humble ہیں. You have started from nobody. لیکن عزیزو, خدا موسیٰ کے ساتھ تھا. موسیٰ خدا کے ساتھ تھا, خدا موسیٰ کے ساتھ تھا. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں, آپ خدا کے ساتھ ہوں اور خدا آپ کے ساتھ ہوں. From nobody Moses became a somebody. کچھ نہیں کے مقام سے موسیٰ ایک پوزیشن پر آ گیا. He became a somebody. اور میرا ایمان ہے خدا ایسے لوگوں کو خدمت میں لاتا ہے جو نو بڈی ہیں, جو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کمزوروں کو چن لیا ہے, اس نے نالائکوں کو چن لیا ہے, اس نے بے وجودوں کو چن لیا ہے, اس نے حقیروں کو چن لیا ہے, اس نے کمزوروں کو چن لیا ہے تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے. آمین. ہم جو خدمت میں ہیں, ہم کیا ہیں؟ نوبڈی. آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں, ہم زیرو ہیں, اور ہمارے ساتھ یسوع لگ گیا ہے. آمین. زیرو میں یسوع شامل ہو گیا ہے, ہم یسوع میں ملٹی پلائی ہو گئے ہیں. موزیس واز اے نوبڈی. آپ کو نوبڈی بننا ہے, خالی ہونا ہے, ہمبل ہونا ہے, خاک اور راکھ ہونا ہے, تاکہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکے. جو خدمت میں سوچتا ہے میں کچھ ہوں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو یہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں, آپ وہ برتن ہیں جسے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. موزیس واز نو بڈی, گاڈ میڈ ہم سم بڈی. اس نے اس کو فرعون کا اور مصر کا حاکم بنا دیا. لیکن موسیٰ نے چند مسٹیکس اپنی زندگی میں کی. پہلی غلطی جو موسیٰ نے کی خدمت کے تعلق سے, اس نے خدا کے ٹائم کو نہیں پہچانا. اس نے چاہا کہ میں بنی اسرائیل کو آزاد کر لوں, بنی اسرائیل جان لے کہ میں ان کا لیڈر ہوں, میں ان کا پیشوا ہوں. اس نے رانگ ٹائم پہ رانگ سٹیپ لے لیا, جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ موسیٰ کو بھاگنا پڑا. جب بھی آپ رانگ ٹائم پر خدمت میں آ جاتے ہیں, آپ کو بھاگنا پڑے گا خدمت سے. آپ کی خدمت صفر ہوگی, آپ کی خدمت ناکام ہوگی. خداوند کے وقت کو پہچان. افسوس کہ میرے لوگ میرے وقتوں کو نہیں پہچانتے ہیں. پرندے اور ابابیل اور پرندوں کا ذکر ہے بائبل مقدس میں کہ وہ اپنے وقتوں کو پہچانتے ہیں, لیکن میرے لوگوں پر افسوس کہ وہ اپنے وقتوں کو نہیں پہچانتے. خداوند میں کس ٹائم پر کیا کروں, مجھے بتا, مجھے سمجھا, نہیں تو میں نہیں کر سکتا ہوں. بہت سے لوگ جو اپنی زندگی میں بلاہٹ رکھتے ہیں اور نعمتیں رکھتے ہیں, وہ خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلائے جانے کا ایک اور ٹائم ہے, خدمت میں استعمال ہونے کا ایک اور ٹائم ہے. خدمت کا ٹائم اور اس کے بعد جو خدمت کرنے کا ٹائم ہے, بلاہٹ کا ٹائم, اور اس کے بعد جو خدمت کرنے کا ٹائم ہے, اس کے اندر تیاری کا وقت ہے. پالوس کی زندگی میں 14 برس ہیں. 14 برس پہلے بلایا گیا, 14 برس کے بعد خدمت شروع کر دی. لیکن ہم میں سے بہت سے ہیں چند سالوں میں ہی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آپ چند سالوں میں خادم نہیں بنتے ہیں. کسی بائبل اسکالر نے کہا ہے خادم 20 سال خدمت کرنے کے بعد بنتا ہے. کوئی کہتا ہے میں خادم ہوں اور آپ نے 20 سال خدمت کر لی ہے, پھر آپ خادم ہیں. اس سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں, لیکن خدمت سے پہلے ٹریننگ ہے اور ٹائمنگ ہے. موسیٰ نے دونوں چیزیں مس کی, ٹائمنگ اور ٹریننگ. غلط ٹائم پر خدمت کی, نکل گیا بغیر ٹریننگ کے لیے
खिदमत पर निकल गया, खुदा को फिर उसको बिठाना पड़ा अपने दाहिने हाथ के नीचे ताकि फरोतनी के साथ उसे फिर सर बुलंद करे, ताकि मूसा फरोतन हो और खुदा उसे सर बुलंद करे। अजीजों, आज अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं खुदा को इस्तेमाल कर रहा हूं या खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है? क्या मैं खुदा को खिदमत में इस्तेमाल कर रहा हूं? खुदा मुझे ये दे, खुदा ये कर, खुदा वो कर, मौजज़ा कर, शिफा दे, ये दे, वो दे, या खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, बेटा मेरे लिए ये कर। जैसे उसने यंगे चू से कहा, मेरे लिए 1 लाख की कलीसिया बना, मेरे लिए 6 लाख की कलीसिया बना, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। उस वक्त तक खिदमत के लिए ठहरे रहें जब तक खुदा आपसे नहीं कहता है, मेरे बेटे मेरे लिए ये कर। वो वक्त है जब खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। किसी बाइबल स्कॉलर ने कहा है कि जो पास्टर और जो खादम अपने शागिर्दों को वक्त से पहले पुलपट पर खड़ा कर देता है, वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। उस शख्स को पुलपट पर लाएं, मिनिस्ट्री में लाएं, चर्च में लाएं, जो तजर्बे से और टाइम से और लीडरशिप की सबमिशन में से गुजर चुका है, वरना आप उस शख्स पर ज्यादती करते हैं, आप उसके फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं। बहुत से नौजवान जो अच्छे खादम बन सकते थे, गलत टाइम पर जब वो पुलपट पे आ जाते हैं, वो कई साल जाया कर देते हैं। वेट, इंतजार करें, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का एक टाइम है। इंसान माइंड को ट्रेन करता है, खुदा किरदार को डेवलप करता है। इससे पहले कि मूसा खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो और एक बड़ा लीडर बने और एक बड़ा डिलीवरर बने, जरूर था मूसा ट्रेनिंग में से गुजरता। मूसा ने जब गलत टाइम को सिलेक्ट किया और ट्रेनिंग के बगैर मिनिस्ट्री में चला गया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ही वॉज रिजेक्टेड बाय हिज पीपल। बनी इसराइल ने उसको रद्द कर दिया। फिर मूसा की जिंदगी में 40 साल का बियाबान आया। 40 साल की ट्रेनिंग मूसा की जिंदगी में आई और मूसा ने चंद एक अहम तरीन बातें उन 40 सालों में सीखी, और मैं ये चाहता हूं आप वो बातें एक ही दिन में सीखें जो मूसा ने 40 सालों में सीखी। पहली चीज जो मूसा ने सीखी वो क्या थी? उसने अपने बारे में सीखा, मैं कौन हूं। इससे पहले कि आप खादम बने, ये सीख लें कि ये जान लें कि मैं कौन हूं। उस विल्डरनेस में, उस तन्हाई में, उस गर्मी में, उस भूख में, उस प्यास में, जब वो भेड़ें चरा रहा था, मूसा ने सीख लिया कि मैं कौन हूं। सबसे पहली नॉलेज जो मूसा को मिली वहां पर, वो खुदा के बारे में नहीं थी, वो अपने बारे में थी। हु एम आई, मैं कौन हूं। मूसा ने सीखा, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या आप ये जानते हैं आप कुछ भी नहीं हैं? ये पहला लेसन था जो मूसा ने सीखा। और जब तक कोई शख्स ये नहीं सीखता है मैं कुछ नहीं हूं, वो खिदमत नहीं कर सकता है। पहला लेसन जो आपने सीखना है, आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं। मूसा फिरौन के घर में सब कुछ था, ही वॉज समबडी ओवर देयर, और फिर खुदा ने उसे फिर से बियाबान में नोबडी बना दिया। नथिंग, धूप है, गर्मी है, प्यास है, भेड़े हैं, बदबू है, जिम्मेदारी है, और मूसा है। मूसा क्या है? कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप अपनी जिंदगी में कहेंगे खुदा मैं कुछ भी नहीं हूं, यह वो दिन होगा आपकी जिंदगी में जब खुदा आपको कुछ बनाना शुरू कर देगा। लर्न अबाउट योर सेल्फ। हम सबसे पहले खुदा के बारे में सीखना चाहते हैं, थियोलॉजी सीखना चाहते हैं, कलाम के बारे में सीखना चाहते हैं, डॉक्ट्राइन सीखना चाहते हैं। खुदा चाहता है अपने बारे में सीखें, अपने आप को सीखें। लर्न अबाउट योर सेल्फ। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं, खाक और राख हूं। जमीन तक सरनगू हो जाए उसके सामने, खुदा मैं तेरे बगैर सिफर के बराबर हूं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। दूसरा अहम सबक जो मूसा ने बियाबान में सीखा, माफ करना सीखा। माफ करना सीखा। बनी इसराइल को उसने माफ करना सीखा, फिरौन को उसने माफ करना सीखा, हालात को उसने माफ करना सीखा, लीडरशिप को उसने माफ करना सीखा।
جب آپ معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تیسری چیز جو موسیٰ نے سیکھی اس بیابان میں حلیم ہونا سیکھا اس نے, فروتن ہونا سیکھا اس نے. چوتھی چیز جو موسیٰ نے بیابان میں سیکھی, تابع ہونا سیکھا. وہ اپنے فادر ان لا کے تابع ہو گیا, اوبیڈینس میں چلا گیا. موسیٰ نے تابع ہونے سیکھا, فرما برداری کرنی سیکھی, نیچے ہونا سیکھا, بیٹے سے اور بادشاہ سے غلام اور نوکر بننا سیکھا, حکمرانی کرنے سے کی جگہ سے بھیڑیں چرانا سیکھی اس نے, 100 کی جگہ سے 0 پر آنا سیکھا اس نے. ایک ایسے شخص کے تابع ہونا سیکھا اس نے جو غیر اقوام میں سے تھا, میڈنائٹ تھا, جو مدیانیوں میں سے تھا, اس کے تابع اس نے اپنے آپ کو کر دیا. جب آپ تابع ہونا سیکھتے ہیں, جب آپ انسانوں کے تابع ہونا سیکھتے ہیں, پھر آپ خدا کے بھی تابع ہونا سیکھتے ہیں. اور جب یہ موسیٰ نے ساری چیزیں سیکھ لیں, موسیٰ میں ایک تبدیلی آنی شروع ہو گئی. اور وہ کیا تبدیلی تھی جو موسیٰ کے کردار میں آئی؟ اسے ایک نئی آئیڈینٹی مل گئی. موسیٰ ایک نیا انسان بن گیا, اسے اپنی ایک نئی پہچان مل گئی. میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کتنا ہوں, میری حقیقت کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. ایک نیو آئیڈینٹی موسیٰ کو ملی, ایک نیا مخلوق بنا دیا گیا, ایک نئی پہچان موسیٰ کو دے دی گئی. دوسری چیز جو اس بیابان میں موسیٰ نے سیکھی, سینسٹیوٹی. وہ احساس ہو گیا, اس میں سینسٹیوٹی پیدا ہو گئی خدا کی آواز سننے کے لیے, لوگوں کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس میں سینسٹیوٹی ڈیولپ ہو گئی. تیسری چیز جو موسیٰ میں ڈیولپ ہوئی, کمپیشن, ترس کھانا سیکھا اس نے. اس نے بھیڑوں پر ترس کھانا سیکھا. جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا, خداوند ان کو معاف کر دے, ان کی عدالت نہ کر, ان کو معاف کر دے ورنہ میرا نام کتاب حیات میں سے مٹا دے. اس نے کمپیشن کرنا سیکھا, ترس کھانا سیکھا, رحم کرنا سیکھا. عزیزو, جب آپ کسی کی ضرورت میں, مصیبت میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کی مصیبت میں خدا آپ کی مدد کرتا ہے. جب آپ کسی بیوہ کی مصیبت میں بیوہ کی مدد کرتے ہیں, خدا آپ کی مصیبت میں آپ کی مدد کرے گا. جب آپ کسی کی غربت میں کسی کی مدد کرتے ہیں, خدا آپ کی مصیبت میں آپ کی مدد کرتا ہے. کبھی مدد کرنا نہ بھولیں, سب کے ساتھ بھلائی کرو, اور خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. جو کوئی بھلائی کرنا نہیں جانتا ہے اس کے لیے گناہ ہے. جب بھی, جہاں بھی, جیسے بھی خدا آپ کو اپرچونٹی دے, ہیلپ کریں. بی کمپیشنیٹ, مدد کرنا سیکھیں, دوسروں کا بوجھ اٹھانا سیکھیں. چوتھی بات جو اس ویلڈرنس میں موسیٰ نے سیکھی, اس نے سروائیو کرنا سیکھا. اس نے زندہ رہنا سیکھا, اس نے سروائیو کرنا سیکھا. اور موسیٰ کا لیڈرشپ کریکٹر جو ہے ان 40 سالوں میں بلڈ اپ ہوا. اس نے سیکھا کہ میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. جب لوگ میری مخالفت کریں گے میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. جب تنقید ہے میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. جب گرمی ہے, جب پیسے نہیں ہیں, جب کھانا نہیں ہے, جب پانی نہیں ہے, جب مصیبت ہے, جب میں اکیلا ہوں, جب میں تنہا ہوں, میں نے سروائیو کیسے کرنا ہے. جب میں نے مصیبت میں سے گزرنا ہے میں نے سروائیو کیسے کرنا ہے. موسیٰ اس لیے ایک اچھا لیڈر ثابت ہوا کیونکہ وہ پہلے بیابان میں سے گزرا. 40 سال وہ بیابان میں سے گزرا, اور پھر وہ اس قابل ہوا کہ وہ خدا کے لوگوں کو بھی بیابان میں سے گزار سکے. وہ ان کو وعدے کی سرزمین میں داخل نہ کر سکا کیونکہ وہ ان کا کردار تبدیل نہیں کر سکا. میں آپ کو خدا کے وعدوں میں داخل نہیں کر سکتا. آپ کا پاسٹر آپ کو خدا کے وعدوں میں داخل نہیں کر سکتا ہے. آپ کا رہبر, آپ کا رہنما آپ کو خدا کی ہیلنگ میں, خدا کی پرومسز میں, خدا کے وعدوں میں, خدا کی ڈیلیورنس میں, خدا کے مسے میں, خدا کی قدرت میں داخل نہیں کر سکتا ہے. یہ آپ ہیں. جب آپ تبدیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, اپنے رویے کو, اور سب سے بڑھ کر جب آپ اپنے کردار کو تبدیل کرتے ہیں, پھر آپ خود وعدے کی سرزمین میں داخل ہو سکتے ہیں.
اور آخری بات جو اس میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب 40 سال میں موسیٰ تبدیل ہو گیا اور اس جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا کی آواز اس کو سنائی دی، اس نے موسیٰ کو بلایا اور اس نے کہا میرے لیے جا۔ موسیٰ نے کہا خدا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا ہوں، میں کمزور ہوں، میں سٹٹر کرتا ہوں، میری سپیچ کلیئر نہیں ہے، لکنت ہے میرے بولنے میں، خدا میں کیسے جاؤں، میں کیوں جاؤں فرعون کے پاس۔ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا تھا اور اس نے ایک مصری کو مار ڈالا، اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف سرونٹ سمجھتا ہے، لیڈر نہیں سمجھتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے نہ ہم اپنے آپ کو سرونٹ سمجھیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ نہ ہم اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں بلکہ ہم اپنے آپ کو سرونٹ لیڈر سمجھیں۔ آمین۔ نوکر بھی ہیں، خادم بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں۔ اور موسیٰ اس جگہ پر آ گیا کہ وہ سرونٹ لیڈر کی جگہ پر آ گیا۔ خدا نے اس سے کہا نہیں، تو میری خاطر جا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میں فرعون کو تیرے سبب سے یہ اس کے ساتھ کروں گا، میں تجھے یہ دوں گا، میں تجھے وہ دوں گا۔ اور موسیٰ خدا کے ساتھ بحث کرتا رہا، میں نہیں جاؤں گا خدا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیری خدمت کر سکوں۔ جب ہم اس پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم نو بڈی بن جاتے ہیں، پھر خدا دو چیزیں ہمیں دیتا ہے۔ وہ دو چیزیں جو اس نے موسیٰ کو دیں، وہ دو چیزیں آپ کو دیتا ہے۔ خدا نے اسے ایک چھڑی دی، اس نے کہا اس چھڑی کو لے جا، اور وہ چھڑی کیا ہے؟ وہ اختیار کی چھڑی ہے۔ جب آپ نو بڈی بن جاتے ہیں، وہ آپ کو اپنی چھڑی دیتا ہے، آپ کو اپنا اختیار دیتا ہے۔ یاد رکھیں، God never shares his glory with any man۔ خدا اپنا جلال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے۔ جو کام خدا کرتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا انسان بھی اس میں شریک ہو جائے۔ خدا نے اس کو اپنا اختیار دیا، جا اس چھڑی کو لے جا، تو چھڑی کے ساتھ یہ کرے گا، ایسے کرے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ جب آپ نو بڈی بن جائیں گے، خالی ہو جائیں گے، جب آپ یہ کہنا سیکھ لیں گے میں نے دعا کی، خدا نے معجزہ کیا۔ ہماری گواہی کیا ہوتی ہے؟ میں نے دعا کی، اس کو شفا مل گئی، میں نے دعا کی، بدروہیں نکل گئے، میں نے دعا کی، اس کو نیند نہیں آتی تھی، نیند آنی شروع ہو گئی۔ کون کر رہے سارے کام؟ میں کر رہا ہوں، جی نہیں۔ ٹرائی ٹو بیکم نو بڈی۔ میں نے دعا کی، خدا نے اس کو شفا دی، میں نے دعا کی، خدا نے بدروہیں نکال لی، میں نے دعا کی، خدا نے جواب دیا۔ کون کام کرتا ہے؟ کون معجزات کرتا ہے؟ یسوع ہے۔ کون شفا دیتا ہے؟ یسوع ہے جو شفا دیتا ہے۔ آمین۔ میں نہیں، یسوع۔ ضرور ہے کہ میں گھٹتا چلا جاؤں اور وہ بڑھتا چلا جائے۔ دوسری چیز جو خدا نے موسیٰ کو دی، اور دوسری چیز جو خدا ہمیں دیتا ہے، اپنا نام۔ میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تیرا کیا نام ہے؟ اس سے کہہ دے کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ اور عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے جہوہ، یہوہ۔ میں جو ہوں سو ہوں کا مطلب ہے میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے یہوہ کا کہ فرعون سے کہہ دینا کہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ آمین۔ یسوع ہے اور کوئی نہیں ہے، میں ہوں، یہوہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام کے سامنے جھکے گا، آسمانیوں کا ہو، زمینیوں کا ہو، یا ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین۔ اختیار اس نے دیا، جا میری چھڑی لے جا، اور اس نے کہا میرا نام لے جا۔ میرا نام کیا ہے؟ یسوع ہے۔ یسوع نام سے شفا ہوگی، یسوع نام سے معجزات ہوں گے، یسوع نام سے رہائی ہوگی، اور یسوع نام سے مردے زندہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ ہمبل سرونٹ بن گیا، اور خدا یہ چاہتا ہے ہم ہمبل سرونٹ بن جائیں۔ آمین۔ ہم لوگوں کو مصر کی غلامی میں سے نکال لیں، اس کے بعد
ہم ان کو کنعان میں داخل کریں. 2 کام لیڈرز نے کرنے ہیں عزیزو. ایک کام نہ کریں, ادھورا کام نہ کریں, شاگرد بنائیں. مصر میں سے نکالیں, گناہ میں سے نکالیں, غلامی میں سے نکالیں, کردار کو شیپ کریں اور کنعان میں ان کو لے جائیں. آمین. خداوند آپ کو برکت.